बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, 13, 14 और 15 को इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो कन्वेंशन हुआ, जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का नाम दिया गया, काफ़ी गहमा गहमी रही। इस कन्वेंशन के हवाले से ख़ास बात ये थी कि आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म इसमें ख़ुद इन्वॉल्व थे और उन्होंने कन्वेंशन से खिताब किया और बहुत ही अहम बातें जो है वो पाकिस्तानी ना सिर्फ आवाम तक पहुंचाई हैं बल्कि दुनिया भर को पैगाम दिया है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि 1000 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। इनमें से चंद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे बात करने का हमें मौका मिला। हमारे स्टूडियोज़ में भी इस वक्त 2 ऐसे शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर रोशन किया है और वो पाकिस्तान के जो तरसे-लाते ज़र है उसमें भी इजाफ़ा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़े सनतकार भी हैं। ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनके यूके में टेलीविज़न चैनल्स हैं और वो पाकिस्तान में भी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं प्रोफेसर मसूद अख्तर हज़ारवी साहब को, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वेलफेयर कौंसिल यूके के मरकज़ी रहनुमा हैं। आपको हम अपने सेट पर अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं आरिफ ज़फ़र मंसूरी साहब, जो कि अमरीकी मारूफ सनतकार हैं और कम्युनिटी लीडर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम प्रोफेसर साहब से। पहला सवाल प्रोफेसर साहब, एक तो खुशामदीद आपको कहते हैं, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बुनियादी मसाइल अगर हम बात करें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो बुनियादी मसाइल हैं, अगर हम आपको मौका दें इस पर बात करने का, तो आप इसको कैसे समर अप करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मदीहा साहब आपका और पीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए। जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक है, जितने भी पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब पाकिस्तानी बैरून मुल्क हैं, हर मुल्क के मरूजी हालात के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि मसाइल मुख्तलिफ हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनके अपने मसाइल हैं, अमरीका, यूरोप, बरतानिया में रहने वालों के अपने, फार ईस्ट, जापान वगैरह उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन कुछ मसाइल वो हैं कि जो सबके इज्तमाही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं, जब वो वहाँ से अपने वतन की मोहब्बत में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जायदादें, घर यहाँ पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं, बैरून मुल्क रहने की वजह से वो ख़ुद लुक आफ्टर प्रॉपरली नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि जिनके अंदर ये है कि उनकी जायदादों पर कब्ज़ा कर लिया गया या उन्हें परेशान किया गया। इस हवाले से ये एक बड़ा मसला था और इस कन्वेंशन के अंदर भी इसको डिस्कस किया गया। और इसमें खुश आइंद बात जो है वो ये है कि ये सिर्फ मसला ही नहीं, इसकी सलूशन की तरफ जो रहनुमाई की गई और कानून साजी की गई वो खुश आइंद है। वो इस तरह कि एक बात यह है कि अगर जायदाद का यहाँ मसला बन जाता है, अब एक आदमी अमेरिका में, बरतानिया में, कहीं पर भी रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ के अदालती निज़ाम के अंदर महीनों यहाँ पर रह के, सालों रह के मुकदमे लड़े। आपको पता है एक लेंथी प्रोसेस है। अब क्या किया गया है, नंबर 1, 6 महीने के अंदर डिसीजन आएगा। नंबर 2, उन लोगों को पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं, मुतलका हाई कमीशन या सफारत खाना जो होगा वहां पर वीडियो लिंक के जरिए उनकी जांच पड़ताल कागजात की करके वहां से अदालत के अंदर बरह रास्त उनको मौका दिया जाएगा कि वो वहां से अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये एक खुशाइंद बात है, मैं समझता हूँ। और फिर 6 महीने के अंदर जो कोर्ट्स बनाए गए ओवरसीज के लिए वो ये होगा कि वो इसके फैसले करेंगे। कुछ सूबों में भी हो गया है, इस्लामाबाद में भी ऐसा हो चुका है और दीगर सूबों के अंदर भी कोशिशें हो रही हैं कि वहाँ पर भी ऐसे कोर्ट्स जो हैं वो बनाए जाए। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो नादरा कार्ड है, पासपोर्ट है, इनके हवाले से जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जो है वो अच्छे इकदाम किए गए। फिर एक और बड़ी अच्छी बात कि ग्रीन चैनल्स एयरपोर्ट के अंदर कि जो ओवरसीज होंगे वो ग्रीन चैनल से, इसकी मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। हो सकता है एक रेड चैनल होता है, एक ग्रीन चैनल होता है। उसके लिए होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं, हो सकता है अपने अजीज़ों के लिए, बहन भाइयों के लिए कोई गिफ्ट लेकर आएँ,
کوئی ایسی چیز لے کر آئیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ڈیوٹی لگتی ہے, لیکن جو لوگ رہتے ہی باہر ہیں, کماتے ہی وہاں ہیں, اگر سال بعد 2 سال بعد آئے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے کوئی چیز اگر لے کر آئے ہیں تو اس پر ڈیوٹی نہیں ہوگی, بلکہ ان کو گرین چینل سے گزارا جائے گا جہاں پر ان کے سامان کو چیک نہیں کیا جائے گا. اور اگر ریڈ چینل سے گزریں گے تو ظاہر ہے وہاں پر سامان کھول کے چیک کیا جائے گا, اور پھر یہ بھی ایک اچھی روایت ہے. ناظرین, اور اس کے علاوہ 14 نکاتی ایجنڈا ہے جو کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس اوورسیز پاکستانی کنونشن میں اس کا اعلان کیا ہے. عارف صاحب, آپ کی جانب رخ کرتے ہیں, مزید اور کیا مسائل ہیں جن کی جانب حکومت نے روشنی ڈالی ہے اور ان کے حل کے لیے پہلا قدم بڑھایا ہے, اور مزید کیا تجاویز اوورسیز پاکستانی کی جانب سے دی گئی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پر آنے کا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. یہ 14 نکاتی پروگرام جو ہے, یہ ہمارے جو کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب سید قمر رضا صاحب نے یہ پریزنٹ کیا اس کانفرنس میں. اور یہ 14 نکات نہ صرف یہ کہ یہ 14 نکاتی پروگرام جو ہے اس کو تشکیل دیا گیا ہے, اس کو شیئر کیا جا رہا ہے, اس دا ویژن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ہاؤ ٹو انگیج دا اوورسیز پاکستانی, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا جو ہے وہ بھی اس کو قائم کیا ہے, اور جس کی کہ صدارت جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کریں گے. تو جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا, یہاں پہ اوورسیز پاکستانی اس کے مسائل کافی مختلف ہیں مختلف علاقوں کے حساب سے, لیکن کچھ جو ہیں وہ یقیناً مشترک ہیں. جس طرح انہوں نے ذکر کیا, یہ جو کورٹ کا سسٹم ہے یہ بہت زبردست ایک جو ہے نا اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تحفہ ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا سالو کرنا ایک ناممکن کام تھا. اب یہ 90 دن میں ان کا فیصلہ ہوگا, یہ جو نیا جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے. اس کے علاوہ کئی مختلف چیزیں ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف نے کافی سارے جو ہیں انیشیٹیوز کا اعلان کیا, جس میں سے کورٹس کا تھا. پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ 5% کوٹا اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہوگا. بالکل جی, اور اس کے علاوہ کئی جو انیشیٹیوز ہیں جو کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ایک عرصے سے اس کی درخواست کر رہے ہیں, ان کی تمنا ہے کہ یہ مسئلے حل کیے جائیں. پھر اس کا بھی ذکر ہوا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا رائٹ ہو, ان کے جو ہیں ان کا پارٹیسپیشن ہو. دیکھیے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کی سب سے بڑی شکایت یہ ہے, بہت ساری شکایت ہوں گی مگر ایک شکایت یہ ہے کہ دیکھیں ہم کو ہماری جو ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ہے وہ ایز اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ ہم کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں جو اس کی پالیسی میکنگ ہے یا جو بھی وہ پروسیجر ہے اس میں ہمیں انوالو نہیں کیا جاتا. ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپنے پیسے بھیجتے رہیے, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے پلیس آن دا ٹیبل, ہمیں ٹیبل پہ کوئی پلیس نہیں دی جاتی. تو اب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے, جو کنونشن ہوا ہے, اس کے بعد ایک ہوپ یہ اوورسیز پاکستانیز کو ملی ہے کہ یقیناً نہ صرف یہ کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے, بلکہ ہم جو پالیسیز ہیں گوئنگ فارورڈ ریلیٹڈ ٹو دا اوورسیز پاکستانیز, اس میں بھی ہم کو موقع ملے گا پارٹیسپیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, جس طرح سے کہا عارف صاحب نے کہ ہمیں بھی فیل کروایا جائے, محسوس کروایا جائے دیٹ وی آر پارٹ آف دا ٹیبل. یہ جو کنونشن ہوا ہے یہ اپنی نوعیت کا پہلا کنونشن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کتنا کامیاب رہا, اور ناؤ دیٹ آر یو فیلنگ دا پارٹ آف دا ٹیبل؟ جی, یہ جو کنونشن ہوا یہ چونکہ پہلا کنونشن تھا ایک ہی چھت کے نیچے پوری دنیا کے اندر تقریباً 76 ممالک کے اندر جو پاکستانی رہتے ہیں, جو سبز ہلالی پرچم سے پیار کرتے ہیں, اس وقت وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں, جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ محسوس نہیں کر سکتے کہ پردیس میں جا کے اپنے وطن کی کتنی یاد آتی ہے, اپنے پیاروں کی کتنی یاد آتی ہے, جن کے ماں باپ یہاں زندہ ہیں یا جن کی قبریں یہاں پر ہیں ان سے وہ دور ہوتے ہیں تو وہ کیا فیل کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خوش آئند ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا سید قمر رضا صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں او پی ایف کے, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے, ان کی انتھک محنت اور کوشش ہے, اور یہ ٹوٹلی نان پولیٹیکل تنظیم ہے. ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو حل کرنا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اور میں یہ جہاں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک تجویز یہ پیش کروں گا
کہ جس طرح یہ کنونشن ہوا ہے آئندہ بھی جس طرح ہر سال ہوگا، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر جتنی بھی ہماری سیاسی، سماجی، صحافتی، مذہبی تنظیمیں باہر کے ملکوں میں جتنے بھی ہائی کمشنرز ہیں وہ بالکل ان تمام لوگوں کی نمائندگی کو انصاف اور عدل کی بنیاد پر یقینی بنائیں کہ اس میں لوگوں کو یہ فیل نہ ہو کہ جو بھی گورنمنٹ ہے اسی کے شاید لوگ اس میں شرکت کریں گے. نہیں، ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہے، ایون کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی نان مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے جو باہر کے ملکوں کے اندر رہتے ہیں، ان کو بھی بالکل برابر کی اپنی اس طرح کی نمائندگی دی جائے. اور اب بھی ایسا ہی ہوا، اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ آئے، کاروباری سماجی شخصیات آئیں، اور ایک بڑا اہم اعلان یہاں پر یہ ہوا کہ ایمبیسڈر ایٹ لارج، اس نام سے جو لوگ باہر کے ملکوں کے اندر لے کے اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، ان کا اچھا کردار ہوگا، ان کو بلو پاسپورٹ ایمبیسڈر کے جاری کیے جائیں گے. اور یہ چیزیں، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مسائل تو ہمارے بے شمار ہیں، لیکن جب کوئی ایسا فورم نہیں ہوگا کہ جہاں پر اپنے مسائل کو ڈسکس کیا جا سکے تو اس وقت تک ان کو حل کرنے کی طرف بھی جدوجہد نہیں ہوگی. اور جتنے بھی ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنونشن کو سب نے ہی ویلکم کیا. جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، اگر کسی نے مثبت تنقید کی ہے تو میری گزارش یہ ہوگی کہ ان اچھی تجاویز کو اور مثبت تنقید کو بھی جگہ دی جائے اور آئندہ اس کنونشن کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور اوورسیز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کامیاب سے کامیاب تر بنایا جائے. ٹھیک ہے عارف صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی اس وقت پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، مختلف شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، خواہ وہ صنعت ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، قانون ہے، سائنس ہے، ٹیچنگ کا شعبہ ہے، نرسنگ کا شعبہ ہے یا ڈاکٹری کا شعبہ ہے، آپ نام لیں اس میں پاکستانی ضرور موجود ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جنوری، فروری اور پھر مارچ کے مہینے میں ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان نے وصول کی ہیں. ناظرین، جنوری کے مہینے میں $3 ارب، فروری کے مہینے میں $3.1 ارب اور اب مارچ کی جو مہینہ ہے اس میں $4.1 ارب ریمنٹنسز پاکستان کو موصول ہوئی ہیں. یہ بتائیے گا کیا یہ حکومت پہ اعتماد کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے جو $4.1 بلین کی ریمٹنسز لاسٹ منتھ ہوئی ہیں، یہ ہماری تاریخ میں ریکارڈ ہے. اتنی کبھی ریمٹنسز نہیں ہوئی ہیں. تو یہ یقیناً ایک غماز ہے اس بات کا کہ اوورسیز پاکستانیز آر فیلنگ کانفیڈنٹ اباؤٹ پاکستان. دے فیل کہ یہاں پر جو ہے دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ٹو سینڈ دا ریمیٹنسز. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانفرنس جو ہے دیٹ وڈ آلسو ہیلپ اینڈ ایڈ ان انکریزنگ دا ریمیٹنسز، دا انویسٹمنٹس. اس میں یہاں پر یقیناً جو اوورسیز پاکستانیز آئے تھے ان کو ایک خاصا ان کے کانفیڈنس کو بوسٹ ملا. دیکھیے اوورسیز جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہی اطلاع آ رہی ہوتی ہے کہ جی پاکستان تو سب چیزیں جو ہے نا وہ جو ہے غلط طرف جا رہی ہیں اور پاکستان کے یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. اب آپ جب یہاں پر آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ کا فضل ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں ہیں، بٹ پرابلم کہاں پہ نہیں ہے؟ دنیا میں ہر ملک میں پرابلمز ہیں، ڈفرینٹ پرابلمز ہیں. ہمارے ملک میں بھی پرابلمز ہیں، لیکن بہت ساری بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں ہماری کنٹری میں. اور یہ جو کانفرنس تھی اس نے میرے خیال میں جو کانفیڈنس بوسٹ کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کا، دیٹ از ریئلی انکریڈیبل. میں آپ سے ذکر کروں، میرے لیے اس کانفرنس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ بہت ہی قابل ستائش ہیں اور بہت میموریبل ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، میرا جو پرسنل اس کے اندر فیوریٹ وہ رہا، وہ یقیناً جی ایز اے اسٹیٹ گیسٹ تو میں لازمات آئی انجوائڈ دا ہاسپٹیلٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان وچ واز آئی ایم ویری گریٹفل فار. اس میں بہت اچھی تقریر میاں شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر کی تھی، مگر اس میں جو تقریر ہمارے جنرل عاصم منیر کی تھی دیٹ واز جسٹ انکریڈیبل. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو ان کی تقریر کے دوران 1200 کا مجموعہ جنا کنونشن سینٹر میں اس کمرے کا جو ایٹماسفیئر تھا وہ ڈسکرائب کرنا مشکل ہے. مجھے یقین ہے کہ میرے یہ بھی ایگری کریں گے. ان کے ہر دوسرے جملے پہ لوگوں نے اسٹینڈنگ اوویشن دی
اور جو انہوں نے کہا دیٹ ریئلی ریزونیٹڈ ود دا اوورسیز پاکستانیز, اور اس سے جو کانفیڈنس ان کو ملا, انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہسٹری بھی بتائی کہ کیسے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانیوں کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی اسٹوری شیئر کریں اپنے بچوں کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ, اوروں کے ساتھ. تو وہ جو اسپیچ تھی وہ میرے خیال میں اس کنونشن کی ہائی لائٹ تھی. اس سے میرا خیال ہے کہ بہت ایک مورال میں امپروومنٹ آئی ہے, اور دیٹ واز این انکریڈیبل اسپیچ. بالکل. ناظرین, سپاہ سالار نے نہ صرف بلوچستان کے حوالے سے اہم پیغام دیا, واضح اور باڈی لینگویج جو تھی ان کی بہت کانفیڈنس تھی. اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے بہت ہی اہم پیغام جو ہے وہ آرمی چیف نے اس کنونشن کے ذریعے سے جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچایا ہے. پروفیسر صاحب, آپ اسپیچ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا, اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا ہے, یہ 1000 سے زائد جو اوورسیز پاکستانی اس کنونشن میں تشریف لانے کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں, ان کے تو آپ نے کیسے یہ پروٹوکول انجوائے کیا؟ اپنا بھی ایکسپیرینس شیئر کریے گا. جی ہاں, یہ جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمیں خود بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی عزت افزائی کریں گے, لیکن جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترا تو پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے ہمارے نام لے کر, اور پھر وہاں سے ہی انہوں نے ہمارا سامان لیا, سارا امیگریشن کرائی, گاڑیوں میں بٹھایا, اور پورا ایک پروسیجر کے تحت انہوں نے ہوٹل بکنگ وغیرہ ہوئی تھی اور ہمیں وہاں لے کر گئے. اس کے بعد بھی جتنے دن یہ کنونشن رہا ایز اے اسٹیٹ گیسٹ انہوں نے پورا پروٹوکول دیا, عزت افزائی کی, اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر سال یہ کنونشن جو ہے اسی طرح منعقد ہو, اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے تمام ریاستی ادارے ہیں اس کے اندر ہماری پارلیمنٹ ہے, ہماری فوج ہے, انہوں نے جس طریقے سے اس کو مینج کیا ہے یہ بھی ایک بہت اچھی روایت ہے. اور پھر ایک دن ہمارا جو دعوت تھی وہ پرائم منسٹر کے گھر تھی, ایک دن آرمی چیف نے کی, ایک دن جو ہمارے ہوسٹ تھے وہ ہمارے سینٹ کے چیئرمین تھے. تو اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے ہر لحاظ سے اوورسیز پاکستانیز کو میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم اتنی عزت دی ہے. اور پھر آرمی چیف صاحب نے اپنی جو سپیچ کی ہے اس کے اندر بھی یقیناً جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے, بلوچستان کے حالات ہیں, اوورال پاکستان کے جو معاملات حالات, ان کے اوپر بہت اچھی اور پازیٹیو انہوں نے وہ ساری ایسی گفتگو کی اور بڑی جرت اور جذبے کے ساتھ, اور جو پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو ایک ایسا میسج بھی دیا ہے کہ وہ میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ سوچیں گے ضرور. بالکل بالکل. عارف صاحب, ایک تو جیسے آپ نے کہا, عارف پروفیسر صاحب نے بیان کیا کہ ایک بہت ہی پہلی مرتبہ عزت کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی جو ہے وہ مہمان نوازی کی گئی ہے. مہمان تو نہیں ہے, آپ پاکستان کا حصہ ہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ منفی پروپیگنڈا کرتی ہیں پاکستان کے خلاف, اور یہ منفی بیانیاں پھیلاتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی صرف ان کے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ ایک امپریشن ہے کہ سارے اوورسیز پاکستانیز ایک ہی جماعت کے ساتھ ہیں. ایسا ہے نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس صرف پاکستان میں ہونی چاہیے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے. اب دیکھیے, جو ہم وہاں پر جس چیز پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, ہم یہاں کی پالیٹکس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہم جتنا چاہیں ہم شور مچائیں, نعرے لگائیں, لیکن یہاں کی پالیٹکس پہ ہم اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ اکانومی میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ریئلی پالیٹکس سے تھوڑا دور رہنا چاہیے. اور پھر یہ پالیٹکس بھی ایسی ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے دوست جو یہ کر رہے ہیں نیگیٹو نیریٹو ایک پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ایک طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نادان دوست ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے بہت محب وطن ہیں اور میرے سے بھی زیادہ ہوں گے, لیکن جو وہ کر رہے ہیں اس سے پاکستان ہرٹ ہوگا. اب دیکھیں, سلسلہ ایسا ہے کہ میری اگر والدہ جو ہیں ان میں کچھ غلطی ہے, اول تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میری والدہ میں کوئی غلطی ہے. اگر کوئی غلطی ہے بھی تو پھر میں خود اس کو درست کروں گا. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک مائی ڈرٹی لانڈری اینڈ واش اٹ ان دا پبلک. تو اب جو یہ حرکت, مطلب یہ جو چیزیں ہیں, اس سے جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پاکستان پہ سینکشنز لگ جائیں گی. اچھا, وہ سینکشنز لگیں گی تو کس کو پریشانی ہوگی؟ پاکستان کو, پاکستان کے عوام کو.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی ایفرٹس ہیں they are misguided and they are directing in the wrong direction. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا, یہ جو کنونشن تھا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ overseas Pakistanis are just like anybody. They are not just one thought یا جو بھی کچھ ہے. اور اس سے یہ کانفرنس یہ ثابت ہوا کہ حکومت کے ساتھ بھی اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا وہ اس کا اقدام تھا. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, آپ سے سیم سوال ہے, منفی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کرنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم اوورسیز ہیں وہاں پر رہ کر ہمیں ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے. وہاں پہ رہتے ہوئے ہم پاکستان میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے. اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو پاکستان آنا پڑے. اگر ہم جو برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں ہمیں یہاں پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر رہ کے, اب انڈیا کتنا بڑا ملک ہے, اس کی کوئی سیاسی جماعت برطانیہ میں, امریکہ میں میرے حال نہیں, امریکہ میں بھی نہیں ہے, برطانیہ میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. ہمیں وہاں پر ان ملکوں میں رہ کے اپنے مسائل دیکھنے چاہیے, اپنے وطن سے جو محبت ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے اپنے ملک کو نقصان پہنچتا ہو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ایک یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا عام اعلان کیا کہ میرپور کی کمیونٹی اور کوٹلی کی کمیونٹی برطانیہ میں بہت زیادہ ہے, اور میرپور کے اندر ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ وہاں پر ایئرپورٹ تعمیر کیا جائے. تو اس کنونشن کے اندر یہ بھی اعلان ہوا ہے. اور میں یہاں یہ گزارش کروں گا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا ایک مطالبہ سوشل میڈیا کے اوپر یا دیگر اخبارات ٹی وی میں جو دیکھا یہ آ رہا ہے کہ میرپور کے لوگوں سے بھی پوچھا جائے. جو فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوگی اس میں وہ کہتے ہیں ڈڈیال ان علاقوں کے اندر زمینیں, وہاں ایئرپورٹ بنایا جائے. یقینی طور پر ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. اور جو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد وہاں پر وہ ایئرپورٹ تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کو لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے, یقینی طور پر یہی اس کنونشن کا مقصد تھا, آبجیکٹو یہی تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی آئیں یہاں پر ان سے پوچھا جائے کہ ان کو اور مزید کیا تبدیلی چاہیے اور کیا مزید بہتری چاہیے, جس طرح سے ایئرپورٹ کا ذکر کیا ہے پروفیسر صاحب نے. عارف صاحب, آخر میں آپ کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ کیا مزید بہتری لائی جا سکتی ہے تاکہ اوورسیز پاکستانیز کو مزید جو سہولیات میسر آ سکیں؟ دیکھیے جو لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے, بہت طویل ایک لسٹ ہے. لیکن سب سے پہلی تو میری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے چیئرمین جناب سید قمر رضا صاحب نے فرمایا کہ یہ تقریب, اب یہ کنونشن جو ہے یہ ہر سال منعقد ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی وہ ہوگا قدم تو. اور اس کے علاوہ میری یہ درخواست ہے, میں فارچونیٹلی میں ابھی ان سے ملا. میں ایک امریکہ میں ایک نجی چینل کے لیے ٹیلی ویژن شو کرتا ہوں, اور اس کے علاوہ میرے 2 اخبار ہیں امریکہ میں جو کہ پاکستانی امریکن اخبار ہیں. تو میں نے ان کا بھی انٹرویو کیا, اور میں ابھی جو ہے ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہیں چودھری سالک حسین صاحب, ان کا بھی میں انشاءاللہ انٹرویو کروں. تو میں نے کافی جو ہے اس کے اوپر انالیسس کیا ہے. تو اس میں کنونشن میں ایک کئی ایمبیسڈر یہاں پہ تشریف لائے تھے امریکہ سے, پاکستان سے. پاکستان کے کئی جو ایمبیسڈر ہیں پورے دنیا میں, ان میں سے 12 آئے تھے. ان میں سے 3 نے اس میں تقریر فرمائی. ان میں سے ایک جو ہیں وہ اٹلی کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے. انہوں نے ایک بہت طویل لسٹ جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی کہ یہ تو میری تو درخواست یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہمارے علی جاوید صاحب ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو اٹلی, ان کو جو ہے یہ جو 14 نکاتی کمیٹی 14 نکات پہ, ہاں وہ اس کمیٹی پہ ان کو لے لیا جائے, کیونکہ ان کے پاس جو خیالات ہیں وہ ہماری ریپرزینٹیو ہیں. تو مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو صرف کنٹینیو رکھیں اور اس کو صرف یہ ون ٹائم ڈیل نہ ہو کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ویسے ہی ہو جائے, وہ وی گو بیک ٹو دا اولڈ ویز ویئر وی ڈڈ ناٹ ہیو اینی کمیونیکیشن, کوئی آپس میں وہ نہیں ہے. تو یہ ایک سب سے اچھی تو بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہی کرتے رہیں کہ اس کو ریپیٹ کریں تو یہ اس سے مجھے یقین ہے کہ بہتری ضرور ہوگی, ہو سکتی ہے. پروفیسر صاحب, آپ اپنے وطن کے لیے, اس مٹی کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ آپ کو اب پاکستان آتے ہیں, کتنی آپ کو ترقی لگتی ہے, کتنا تبدیل پاکستان لگتا ہے, کتنا پاکستان نے آگے قدم بڑھا لیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جن ان گنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم نے دنیا میں خاصا سفر کیا ہے, ایسی نعمتیں بہت کم ملکوں کے اندر ہے جس کا اس وقت ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے.
جہاں تک تعلق ہے اس کنونشن کے مزید بہتر بنانے کا، وہ یہ ہے کہ سید قمر رضا شاہ صاحب جو چیئرمین او پی ایف کے، انہوں نے جو ایک ایجنڈا اپنا بنایا ہے مطالبات کا، ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بشمول کہ اوورسیز پاکستانی جو ڈیول نیشنل ہیں انہیں پاکستان میں الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا حق دیا جائے. وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب الیکشن ہو تو آن لائن کوئی بھی طریقہ ہائی کمیشن کے ذریعے ہمیں وہاں سے ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تمام مطالبات جو کیے گئے ہیں وہ سارے بڑے جینون مطالبات ہیں، اور ان سارے مطالبات کو جلد از جلد جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر کے اپنی یہاں کی زندگی کو بھی آسان اور وہاں سے بھی خوشی کے ساتھ اپنے ملک سے جو تعاون کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے ہیں تعلق کو برقرار رکھیں. جی عارف صاحب. میں یہ کہنا چاہوں، میں وہاں پر ایک ہماری تنظیم ہے امریکہ میں، اس کا نام ہے فرینڈز آف پاکستان، میں اس کا چیئرمین ہوں. ہمارا جو سلوگن ہے، جو موٹو ہے، وہ ہے صرف پاکستان. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف پاکستان کے اوپر جو ہے نا، وی ڈونٹ وانٹ اینی پالیٹکس اور ریلیجن فار دیٹ میٹر اور اینی تھنگ، وی جسٹ وانٹ ٹو ورک فار پاکستان. تو ہماری جو یہ تنظیم ہے، اس کے 350 ممبر ہیں، اس کے چیپٹرز ہیں کئی شہروں میں، اور ہم عنقریب تمام بڑے شہروں میں اس کے چیپٹر ہوں گے. تو ہم جو جس چیز پہ کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم صرف the personalities, the politics, this and that is irrelevant. The only thing is پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے. اور ہمیں سمپلی یہ اپنا دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اپنی جو ہے پیٹی پالیٹکس اور اس کی وجہ سے پاکستان کو ہرٹ نہ کریں. تو سب سے پہلے پاکستان، اور اس کے بعد صرف پاکستان جو ہے وہ اہم ہے. باقی چیزیں تو ہم تو آنے جانے لوگ ہیں. تو یہ میرے خیال بالکل. ناظرین، یہاں پہ یہ بھی بات جو ہے واضح کرنا ضروری ہے، جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ٹوٹ ہی ہے. وہ پاکستان سے باہر رہ کر اپنی زندگی تو گزارتے ہیں، لیکن ان کا ایک اسٹرانگ کنیکشن رہتا ہے. جس طرح سے پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب میں یہ ضرور اپنے ناظرین تک بات پہنچانا چاہوں گی کہ آپ جیسے جو پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بھی خدمات سر انجام دیتے ہیں. جو آپ کا ہری پور میں ادارہ ہے وہ کیا کام کرتا ہے اور کتنی بڑی خدمت کر رہا ہے پاکستان کی؟ وہاں قباء اسلامیہ کالج فار گرل جو ہم نے بنایا ہے، وہ ایک بہت وسیع، اس کے اندر ہاسٹل ہے، ایڈیٹوریم ہے، اکیڈمک بلاک ہے. 350 بچی وہاں پر، جن میں بہت ساری غریب اور یتیم بچیاں ہیں. 100% فری ایجوکیشن ہے. اس کو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی رجسٹرڈ کروایا، یونیورسٹی سے اس کی ایفیلیشن ہے. وہاں پر پڑھنے والی بچیاں جہاں ایک طرف قرآن پاک کی تعلیم، دینی تعلیم پڑھتی ہیں، وہاں پر وہ میٹرک، اس کے بعد ایف اے، بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک وہاں پر کرتی ہیں. اور بالکل بیک ورڈ کے دیہاتوں سے آئی بچیاں الحمدللہ کئی ایسی ہیں جو ہمارے پاس ماسٹرز کر رہی ہیں، ایم فل کر رہی ہیں. اور الحمدللہ ہم اس میں وہاں پر ہاسٹل میں رہنے والی بچیوں کے لیے بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، یتیم غریب بچیوں کے لیے تمام سہولیات فری آف کاسٹ اپنے دوست شادیاں بھی آپ کرواتے ہیں. جی ہاں. اور اگر ایسی یتیم بچیاں ہیں کہ جو ہمارے پاس پڑھتی ہیں، فارغ ہوتی ہیں، اس کے بعد اگر ان کے فیملی ان کے لیے کوئی رشتہ دیکھ لیتی ہیں تو ان کی شادیاں کرانے کی بھی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے عارف صاحب، اینڈنگ ریمارکس. میرا اینڈنگ ریمارک یہی ہوگا جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم the government of Pakistan has taken a great step, a very good initiative. I think it's a commendable effort. اور میری درخواست یہ ہے کہ اس کو کنٹینیو رکھا جائے، اس کو مزید مستحکم بنایا جائے. اور سید قمر رضا صاحب جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور جو ہے وہ اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور ہم سب کو پاکستان پائندہ باد. بالکل، پاکستان پائندہ باد. پروفیسر صاحب آپ کا، عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات دینے کے لیے. ناظرین، یہ تھا آج کا کرنٹ افیئر اسپیشل. ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو رونقیں ہیں پاکستان کی، جو ترقی ہے ہمیشہ قائم اور دائم رہے، تا قیامت رہے. مجھے مدیحہ عابد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.